अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ टीवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची के हवाले से एक फ़ैसला दिया है। और ये फ़ैसला उस फ़ैसले का तसलसल है जो 4 साल पहले जारी किया गया था। और बहरिया टाउन कराची की जितनी भी तामीरात थी और जो ज़मीन की ख़रीदारी थी जो कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ली गई थी, उसको 4 साल पहले 2019 में, मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था। और इसी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज को ये एक ऑफ़र की थी कि अगर जो रकम उन्होंने सरकारी रेट देकर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ज़मीन जो कराची की ली थी, तकरीबन 16,000 एकड़ ज़मीन थी, तो उस रेट से बेहतर रेट अगर वो देते हैं तो ठीक है। तो फिर गुफ्तगू बढ़ी, बातचीत बढ़ी, कई समातें हुई और 460 अरब रुपए पे मलिक रियाज और बहरिया टाउन मुत्तफ़िक हो गए सुप्रीम कोर्ट से। और मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया कि मलिक रियाज 7 साल की मुद्दत में 460 अरब रुपए किस्तों में अदा करेंगे। और अगर उन्होंने अब इस रकम को अदा न किया तो फिर नैब का जो रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ उस वक्त तैयार हो चुका था, वो बहाल हो जाएगा। तो अब हुआ ये कि पिछले तकरीबन 4.5 साल गुजरने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद, मलिक रियाज और बहरिया टाउन ने अब तक 65 अरब रुपए अदा किए हैं उस फैसले के मुताबिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होते रहे, जबकि अब तक 95 अरब रुपए अदा होने चाहिए थे। तो ये 65 से 95 तकरीबन 30 अरब रुपए का जो फ़र्क है, जो डिफ़ॉल्ट है बज़ाहिर, इसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फ़ैसला सुनाया है, वो बड़ा ही वाज़ेह है। अब उस फ़ैसले का ख़ुलासा ये है कि मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट के 4.5 साल पुराने उस फ़ैसले पर अमल नहीं किया, जो फ़ैसला उनकी इत्तफ़ाक़ से, उनकी मंशा और मर्ज़ी से जो तहरीर हुआ था, यानी कि कंसेंट आर्डर। और उस फ़ैसले पर अमल ना होने के बायस अब 2019 में जो नैब का रेफरेंस बंद हुआ था, तो अब नैब के हवाले ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि वो इसको देखें। और अगर उस 4 साल पुराने फ़ैसले के मुताबिक अब भी मलिक रियाज जो हैं वो बकाया जात अपने नहीं देते, यानी कि अप टू डेट अपनी एक साथ नहीं करते, अगर 95 अरब रुपया देना था तो 65 अरब के अंदर 30 अरब फौरी तौर पे मज़ीद अदा नहीं करते, तो फिर नैब जो है वो न सिर्फ ये कि रेफरेंस दायर करेगा, बहरिया टाउन कराची का एक केस बनेगा, बल्कि फिर जब रेफरेंस दायर होता है तो मलिक रियाज और उनके जो बहरिया टाउन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं, उनके साथ वही होगा जो नैब के दूसरे मुल्ज़मान के साथ होता है, यानी वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़ब्त भी हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, मगर एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर ये केस अब निपटा दिया है और ये मामला नैब पे छोड़ दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया फ़ैसला नहीं किया, ना ही सुप्रीम कोर्ट कोई नया फ़ैसला कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने महज़ इतना अपने फ़ैसले में लिखा है कल ही कि मलिक रियाज की तरफ से ये कहा गया, बहरिया टाउन की तरफ से, कि जब 4.5 साल पहले जो फ़ैसला जब लिखा जा रहा था तो उस फ़ैसले में हमें 16,000 से एकड़ ज़मीन का कहा गया था, तो तब जाके 460 अरब रुपया हम माने थे। तो बहरिया टाउन के वकील जो है सलमान असलम बट, वो ये कहते रहे कि 16,000 एकड़ ज़मीन तो हमें मिली नहीं है, तो अब मेहरबानी करें, 16,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 460 अरब रुपए की जो एक मुत्तफ़िका रकम थी उसको कम कर दे, ताकि, क्योंकि अगर वो ज़मीन नहीं है तो बेच नहीं पा रहे तो उन्हें इनकम नहीं आ रही, तो वो 460 अरब रुपया कैसे पूरा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक इंक्वायरी हुई है उसके मुताबिक तो बैरिया टाउन 18,000 एकड़ पर काबिज़ है, मगर इसके बावजूद भी वो इंक्वायरी भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक तरफ रख दी और सिंपल इतनी बात की कि जो बैरिया टाउन है, अगर वो अब एक साथ नहीं देगा और डिफ़ॉल्ट होगा तो फिर 4.5 साल पुराने फ़ैसले में जो लिखा हुआ है वही होगा, यानी नैब कार्रवाई करेगी।
تو یہ معاملہ جو خطرناک ہوا ہے بیریا ٹاؤن کے لیے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے اب نیب کو حوالے کر دیا ہے، اور 4.5 سال پرانے فیصلے کے مطابق تو بظاہر اب نیب جو ہے ریفرنس بھی دائر کرے گا اور تمام مقدمات بھی بنائے گا بیریا ٹاؤن کے اوپر۔ اور نہ صرف یہ کہ بیریا ٹاؤن کے اوپر بنیں گے، پھر یقیناً جو سندھ حکومت کے اندر جو لوگ تھے جنہوں نے اتنی ارزاں نرخوں پر، اتنی ارزاں قیمت پر یہ زمین بیریا ٹاؤن کو دی تھی، پھر ان کے خلاف بھی کیس بنیں گے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کے خلاف بھی کیس بنیں گے۔ تو یہ سارے پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا، سارا ایک قسم کا نیا کٹا کھل جائے گا، اور کھلنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ نیب نے یہ سپریم کورٹ نے اب یہ معاملہ نیب کی طرف اچھال دیا ہے، اور سپریم کورٹ سے معاملہ نکل گیا۔ تو ایک لحاظ سے ملک ریاض جیسے طاقتور آدمی کے لیے یہ شاید ایک اچھی خبر بھی ہو، کیونکہ سپریم کورٹ سے ڈیل کرنا شاید اس کے لیے بہت مشکل ہوتا، مگر نیب اور آج کل کے جو ادارے ہیں حکومتی، اور وہ بھی سندھ حکومت، ان سے ڈیل کرنا شاید ملک ریاض کے لیے آسان ہو، کیونکہ ان کو ڈیل کرنے کا ملک ریاض کے پاس بڑا پرانا تجربہ ہے۔ تو ایک تو یہ ایک اوورال طے ہوا ہے۔ تو میں سپریم کورٹ کا ایک حکم نامہ جو کل جاری ہوا وہ میں مختصراً پڑھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، پھر آگے جا کے آپ کو بتائیں گے۔ جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے، جو برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم آئی تھی، اس رقم کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے ایک ایسی بات اپنے فیصلے میں لکھی ہے کہ جس سے بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے ہیں، مگر وہ کچھ دیر میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بیریا ٹاؤن کے اس ڈیفالٹ کے حوالے سے اور نیب کے حوالے سے اپنے آرڈر میں کہا کیا ہے۔ اس آرڈر میں سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کھلی عدالت میں آرڈر لکھوا رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں زمین بہت کم دی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک فریق جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ سپریم کورٹ کے آرڈر، تسلیم شدہ آرڈر، کنسنٹ آرڈر جو ہے اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ اور پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ بیریا ٹاؤن نے بہت ساری درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی تھی اس کیس کے حوالے سے۔ 460 ارب روپے کی ادائیگی کے حکم پہ اتفاق کرنے کے بعد، ایگری کرنے کے بعد، پھر قسطیں بھی کچھ دی اور پھر درخواستیں بھی ڈال رہے تھے، مگر ایک بار بھی سپریم پچھلے 2019 سے یہ درخواستیں ڈال رہے تھے، یعنی 4.5 سال پہلے سے، کہ کبھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں قسطیں کم کر دی جائیں، کبھی کہہ رہے تھے کہ تھوڑا ڈیلے کر دی جائیں، مگر ایک بار بھی انہوں نے جلد سماعت کی، ارلی ہیئرنگ کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی۔ کوئی ایک درخواست بھی نہیں ہے 4.5 سال میں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو درخواستیں دائر کی جاتی تھی 460 ارب روپے کی ادائیگی کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے بعد، ان کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد میں تاخیر کی جائے، اس سے گریز کیا جائے اور اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے، باوجود اس کے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا حکم تھا وہ ایک کنسنٹ آرڈر تھا، یعنی متفقہ حکم تھا، فریقین کی مرضی کا ایک حکم تھا۔ اور اگر کسی بھی مرحلے پہ اگر کوئی فریق ایک کنسنٹ آرڈر کو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی بھی مرحلے پہ، تو پھر اس کے قانونی نتائج بھی ہوتے ہیں۔ اور اس آرڈر میں کہا گیا ہے کہ بیریا ٹاؤن کے پاس کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرنے کی، مگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو بیریا ٹاؤن ہے اس نے عدالتی عمل کو ایبیوز کیا ہے اور اس عمل کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اور بیریا ٹاؤن نے پھر ایسے کوئی دستاویزات بھی پیش نہیں کیے جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ بیریا ٹاؤن کو واقعی کم زمین ملی ہے 16,000 ایکڑ سے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا تھا کہ بیریا ٹاؤن کو 16,000 ملے گی۔ تو ایسے کوئی ڈاکومنٹ بھی پیش نہیں کیے گئے۔ اس کے برعکس جو چیز سامنے آئی ہے کہ بیریا ٹاؤن کے پاس جو زمین ہے وہ 16,000 ایکڑ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے باوجود بھی بیریا ٹاؤن نے نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اپنی ادائیگیاں روک دیں، بیریا ٹاؤن نے جو ایکسٹرا زمین تھی اس پہ بھی مزید قبضہ کیا اور مزید تجاوزات بھی کی۔ اور
یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے یا سندھ حکومت کے جو لوگ تھے وہ ان کی مدد نہ کرتے، وہ اس میں اعانت کاری نہ کرتے۔ اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو ملک کا مفاد تھا اور جو سوا سندھ کا مفاد تھا اس پر سمجھوتا کیا گیا، اس کو سرنڈر کیا گیا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں کے جن لوگوں نے جو ملک کا مفاد تھا، ان جو لوگ سندھ حکومت کے حصہ تھے، یہ فنکشنریز آف دی گورنمنٹ جو تھے سندھ حکومت کے، اور انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنے ذاتی مفاد حاصل کیے۔ اور یہ وہ لوگ تھے سندھ حکومت کے اور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کہ وہ یہ بھول چکے تھے کہ وہ پبلک سرونٹ ہیں، عوام کے خادم ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بھی ہمیں یقین دلایا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف، یعنی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اور ایک اور پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جو الاٹیز ہیں، جو بیریا ٹاؤن میں جن کو الاٹمنٹ کی جاتی ہے پلاٹوں کی، وہ الاٹمنٹ ڈپلیکیٹ کر دی جاتی ہیں، یعنی ایک بندے کو ایک پلاٹ کی کئی بندوں کو الاٹمنٹ کر دی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے کوئی بھی قانون نہیں ہے کہ جو الاٹیز ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور یہ صرف بیریا ٹاؤن کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ملک میں جو ہاؤسنگ سکیم ہے وہاں پہ ایک پلاٹ، ایک زمین کا ٹکڑا کئی لوگوں کو الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم صرف اس پہ اوپر اپنی صرف رائے دے رہے ہیں، کوئی حکم نہیں دے رہے، مگر اس حوالے سے جو ہے حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں، وفاقی حکومت کو بھی کوئی قانون سازی کرنی چاہیے۔ اور ہم صرف بیریا ٹاؤن کی بات نہیں کر رہے، یہ پورے ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اور جو ریاست ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک پلاٹ جو ہے وہ الاٹ ہو جاتا ہے تو اس کا جو لیز کا ریکارڈ ہے اس کو رجسٹر کیا جائے، اور جو حکومت ہے، حکومت کا کوئی ادارہ ہے، اس کے پاس ہر پلاٹ کے مالک کا ایک ریکارڈ کمپیوٹرائز ہونا چاہیے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں جس طریقے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز اگر اپنے کمپیوٹر میں ان الاٹیز کا ایک غیر رسمی اور ان آفیشیل ریکارڈ رکھتی ہیں، تو سرکاری ادارے بھی جو ہیں وہ آفیشیل اس ریکارڈ اس کو بنا سکتے ہیں، اور سرکاری اداروں کے لیے بھی آئی ٹی کے اس دور میں کوئی مشکل نہیں ہے کمپیوٹرائزڈ رجسٹریز اور الاٹمنٹ کا ریکارڈ مینٹین کرنا۔ اور ایسا ریکارڈ نہ ہونے کے باعث جو پرائیویٹ پارٹیز ہیں ان کو غیر ضروری طور پہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے یہ پرومس کیا سپریم کورٹ سے کہ وہ اس معاملے کو گورنمنٹ آف سندھ کے سامنے اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک درخواست ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جو کمیشن بنانے کا حکم دیا گیا تھا سندھ کے لیے، جس کی سربراہی ایک سندھ کے ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج نے کرنی تھی، تو اس پہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ کمیشن تو میں نے بنانا ہے، چیف جسٹس نے، میں نہیں بناؤں گا، کیونکہ یہ تو غیر آئینی ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے کمیشن بنائیں اور پھر ملک ریاض کے دیے گئے پیسوں کو ہم وہ کمیشن طے کرے، یہ ججوں کا کام نہیں ہے، نہ کسی کمیشن کا، یہ پیسہ سندھ کی حکومت کا ہے۔ تو پٹیشن ڈسمس ہوگی، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بھی کہا کہ اگر ہمیں پیسے مل رہے ہیں تو پھر ہم بھی کمیشن کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ تو پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ آف سندھ کے جو پیسے تھے، جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ملک ریاض نے دیے تھے تقریباً 26 ارب روپے، پھر چیف جسٹس نے وہ کہا کہ 26 ارب روپے جو ہے یہ سندھ حکومت کو دے دیے جائے، یہ ان کا پیسہ ہے، اور سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق کوئی پیسہ اپنے اکاؤنٹس میں نہیں رکھ سکتی۔ اچھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو برطانیہ سے پیسہ آیا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، جو 35 ارب روپے بنتا ہے، تو اس حوالے سے چیف جسٹس نے اپنے آرڈر میں لکھوایا ہے کہ یہ رقم جو ہے، یہ رقم چونکہ ان لوگوں کی طرف سے اس اکاؤنٹ کی طرف سے نہیں آئی، یعنی بیریا ٹاؤن کی طرف سے نہیں آئی، تو ہم سپریم کورٹ ایک تو اس وجہ سے اس رقم کو نہیں رکھ سکتے اپنے پاس کہ یہ 4 سال پرانا جو فیصلہ تھا وہ بیریا ٹاؤن اور چند گرنٹرز کو کہا گیا تھا، تو یہ کوئی خاتون تھی مشرق بینک کی مبشرہ علی ریاض، جو کہ ملک ریاض کی فیملی کی تھی، لیکن مبشرہ ریاض جو تھی ان کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ پیسے جمع کرائیں گی، یہ حکم تھا گارنٹرز جو تھے ان میں
مبشرہ کا نام شامل نہیں تھا جو کہ 4 سال پرانے فیصلے میں تھے، دوسروں کا نام تھا اور ملک ریاض کا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ یہ رقم جو ہے مشرق بینک سے جو آئی ہے یہ 44 ملین کی، اور جو دوسری جگہوں سے آئی ہے، کیونکہ یہ بحریہ ٹاؤن سے نہیں ہے، اور ویسے بھی سپریم کورٹ آئین و قانون کے مطابق یہ رقم نہیں رکھ سکتی عوام کا پیسہ، تو ہم یہ والی رقم جو ہے جو برطانیہ سے آئی ہے اس کو ہم واپس وفاقی حکومت کو دیں گے۔ تو یہ رقم وفاقی حکومت کو دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے برطانیہ سے آئی 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے، جو 35 ارب روپے بنتی ہے، اس کو ملک ریاض کے قسط کے طور پہ وصول کرنے سے انکار کیا، کیونکہ اگر وہ ملک ریاض کی قسط کے طور پہ وصول کرتی سپریم کورٹ تو پھر یہ پیسہ بھی 26 ارب روپے کے علاوہ یہ 35 ارب بھی سندھ گورنمنٹ کو جاتا۔ تو چیف جسٹس نے سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ ملک ریاض کی یا بحریہ ٹاؤن کی طرف سے نہیں آیا، تو اس لیے یہ پیسہ اب جو بھی ہے یہ ہم وفاقی حکومت کو بھیج رہے ہیں۔ تو یہ آرڈر ہو گیا کہ یہ تقریباً 35 ارب روپیہ اب جو ہے یہ وفاقی حکومت کو بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے جو ہے کیونکہ باہر سے جو پیسے آ رہے تھے تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ جو لوگ باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں ہم ان کو نوٹس بھیجیں، تو ہم نے مشرق بینک سے جو رقم ایک آئی تھی ان کو نوٹس بھیجا۔ تو مشرق بینک کے ایک نمائندے آئے، راشد انور، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں انسٹرکشن تھی کہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالنا، ہم نے ڈال دیے ہیں، اب ہم واپس اس پہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہم یہ پیسے واپس نہیں لیں گے۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب نے بھی اس حوالے سے کچھ نوٹسز جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو بحریہ ٹاؤن کے وکیل جو سلمان بٹ تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہیں یہ برطانیہ سے آئی ہوئی رقم کے حوالے سے کوئی رائے نہ دیں، کوئی کمنٹ نہ دیں، کیونکہ وہ القادر ٹرسٹ کا کیس بھی اسی وجہ سے ہے کہ باہر سے رقم غیر قانونی طور پہ عمران خان کی کابینہ نے خفیہ معاہدے کے ذریعے ملک ریاض کو واپس لا کے جیب میں ڈال دی تھی۔ تو وہ کیس انویسٹیگیشن نیب میں چل رہی ہے۔ تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ہمیں بحریہ ٹاؤن کے اس وکیل کی یہ دلیل بھی ہم سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے، ہم اس حوالے سے کوئی رائے نہیں دے رہے، کوئی کمنٹ نہیں کر رہے کہ یہ رقم کیسے آئی، کس کی آئی۔ چیف جسٹس نے یہ کہا آرڈر میں کہ بہرحال سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے اس طرح کے پیسے رکھنا، ہم اتنا صرف کہیں گے کہ یہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ہم نے کہا تھا جو آرڈر میں کہ بحریہ ٹاؤن پے کرے گا، تو ہمارے آرڈر میں یہ تھا، جبکہ یہ رقم جو آئی ہے یہ بحریہ ٹاؤن کی بظاہر نہیں ہے، اور یہی آرڈر میں انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بظاہر یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ بحریہ ٹاؤن کی قسط کی ادائیگی کی مد میں یہ رقم ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے یہ وفاقی حکومت کو دی گئی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ یہ جو باہر سے رقم آئی تھی اس کا کوئی بھی دعوے دار سپریم کورٹ کے سامنے نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے نوٹسز جاری کیے تھے کہ کوئی بھی اگر دعوے دار ہے تو وہ آ جائے، تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اور پھر کہا کہ یہ جو 35 ارب روپے کی باہر سے رقم آئی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دی جاتی ہیں، اور نیشنل بینک کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ضروری اقدامات کریں اور عدالت کو کنفرم کریں کہ یہ جو رقم ہے یہ وفاقی حکومت کو مل گئی ہے، یہ 35 ارب کی، اور جو سندھ گورنمنٹ کی 26 ارب روپے کی رقم ہے یہ سندھ حکومت کو مل گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی نیب کا ڈائریکٹر جنرل صاحب روسٹم پہ آگے ادھر ایک کورٹ روم میں موجود تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ دیکھ رہی ہے تو آپ کوئی کارروائی نہ کریں، جس پہ جو سپریم کورٹ کے بینچ تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کسی کو یہ نیب کو یا کسی کو بھی کسی اس طرح کے معاملے پہ انویسٹیگیشن سے نہیں روکا، ہمیں اپنی دائرہ اختیار کا جورسڈکشن کا معلوم ہے، اور مارچ 2019 کے آرڈر میں ہم نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی بھی اس حکم پہ عمل نہیں کرے گا، یعنی مارچ 2019 کا آرڈر جس میں 460 ارب روپے طے ہوئے تھے، کوئی بھی حکم نہیں کرے گا تو پھر اس آرڈر کے اندر لکھ دیا گیا تھا کہ پھر کیا ہوگا، یعنی کہ 2019 کے آرڈر میں۔ تو اس آرڈر میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہی نہیں کہ کیا ہوگا، انہوں نے کہا بس وہ آرڈر پڑھ لیں، جو لکھا ہے وہی ہوگا، اور وہ آرڈر کیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ آرڈر بھی 2019 کا میرے سامنے ہے۔ تو اس آرڈر کے مطابق جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں
کہ بحریہ ٹاؤن نے ایگری کیا 460 ارب روپے دینے کا، اور تمام پیمنٹ جو ہیں وہ 7 سال میں ادائیگی ہونی تھی۔ 1 ستمبر 2019 سے لے کے 31 اگست 2026 کے بیچ یہ تمام 460 ارب روپے کی رقم ادا ہونی تھی۔ اس کی ایک ڈاؤن پیمنٹ تھی جو کہ 25 ارب روپے بنتی تھی، اور یہ ڈاؤن پیمنٹ بحریہ ٹاؤن نے ادا کر دی تھی پہلی بار ہی۔ پھر اس کے بعد جو پیمنٹس تھیں وہ 48 برابر کی ایک ساتھ میں ادا ہونی تھی، اور ہر قسط جو تھی وہ 2.5 ارب روپے کی تھی۔ تو 7 سال میں 48 قسطیں، مطلب 2 مہینے بعد ایک قسط بنتی ہیں۔ اور یہ جو قسطوں کی ادائیگی ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہے ستمبر 2019 سے۔ اگر یہ انسٹالمنٹ ڈیفالٹ کر دیتا ہے بحریہ ٹاؤن، ادائیگی نہیں کرتا، تو پھر سالانہ 10% کے انٹرسٹ کے ساتھ یہ ادائیگی ہونا تھی۔ اور یہ جو ادائیگی ہے یہ ان قانونی نتائج کے علاوہ ہے جو بحریہ ٹاؤن کو جن کا سامنا کرنا تھا، یعنی کہ اگر وہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو نیب کا ریفرنس بھی ہوتا، دوسری کارروائیاں بھی ہوتی، اور پھر بھی یہ قابل ادا ہوتی ایک ساتھ، اور وہ بھی ریکور کرنا نیب کی پھر ذمہ داری ہو جاتی۔ اس کے بعد پھر جو بھی قسط ہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ ہر 2 مہینے بعد کی جو بھی انسٹالمنٹ تھی منتھلی، جو وہ 7 تاریخ کو اس کو ادائیگی ضروری تھی۔ اچھا، اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو رقوم بحریہ ٹاؤن کے الاٹیز کی طرف سے آ رہی تھی ایک ساتھ کی صورت میں، جو الاٹیز یا پلاٹ کے مالکان وہ بحریہ ٹاؤن کو دے رہے تھے، ان تمام رقوم کا 30% جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بحریہ ٹاؤن کی ایک ساتھ میں جانا تھا۔ اور بحریہ ٹاؤن کی ایک ساتھ جو تھی وہ بحریہ ٹاؤن کے ان اکاؤنٹ سے بھی آنی تھی جو جن اکاؤنٹس میں الاٹیز اپنی قسطیں جمع کرا رہے تھے۔ اور اس کے لیے تمام یہ ادائیگیاں جو ہیں سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جانی تھی جو کہ سپریم کورٹ نے 2019 میں جس کا متعین کر دیا تھا۔ اب اس 2019 کے فیصلے میں ایک چیز واضح کر دی گئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ اگر بحریہ ٹاؤن نے ڈاؤن پیمنٹ نہ کی جو وہ انہوں نے کر دی تھی، یا پھر 2 ایک ساتھ جو ہیں اکٹھی وہ ادا نہ کر سکے، مطلب تسلسل کے ساتھ کنزیکٹیولی 2 قسطیں اگر بحریہ ٹاؤن نہیں دیتا، یا پھر کل 3 قسطوں میں ڈیفالٹ کر جاتا ہے، یعنی پہلے 2 ہوں یا ایک قسط ہو، پھر 2 مہینے بعد 2 ایک قسط، کل 3 قسطوں میں اگر بحریہ ٹاؤن پیچھے رہ جاتا ہے یا ڈیفالٹ کر دیتا ہے تو پھر یہ ڈیفالٹ کہلائے گا، اور اس کے بعد تمام جو ڈیفالٹڈ اماؤنٹ ہے جو قسطیں ہیں وہ قابل ادا ہو جائیں گی۔ وہ تمام کی تمام 3 کے بعد فوری طور پہ ان کو جمع کرانا لازمی ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کے کانسیکوینس بھی آگے دیے ہیں۔ اچھا، بحریہ ٹاؤن نے کے پاس جو کچھ ایسی جگہیں تھی، زمین تھی جو کہ بطور سیکیورٹی سپریم کورٹ نے 2019 کے فیصلے میں ان کی فہرست ایک بنا دی تھی کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ بطور سیکیورٹی سپریم کورٹ کے اس ریکارڈ پہ فیصلے کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ انڈسپیوٹڈ لینڈ اونڈ بائی بحریہ ٹاؤن کراچی، جو کہ اس نے یہ ایکسچینج میں دی ہیں بطور سیکیورٹی، نان سیلیبل لینڈ اور بلٹ اپ پراپرٹی ان بحریہ ٹاؤن، وہ جگہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن بیچ نہیں سکتا اور جو آلریڈی جن پہ کچھ تعمیرات ہو چکی ہیں، وہ جگہیں جو تھی بطور سیکیورٹی سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں اس سارے 460 ارب کا جو قیمت کی ادائیگی تھی اس کو بطور سیکیورٹی ان چیزوں کو ڈال دیا۔ وہ کون کون سی جگہیں تھیں؟ تھیم پارک تھا، ڈانزو، رفیع کرکٹ سٹیڈیم، فاطمہ جناح یونیورسٹی، اسکول، ہیڈ آفس، ہاسپٹل، سٹاف کالونی، سینیگولڈ سینما، فائر اسٹیشن، کرنٹائن سینٹر، ایفل ٹاور، گریڈ اسٹیشن، بیریا ڈانسنگ فاؤنٹین، بٹرفلائی، میش ہاؤس، پارکس، پلے گراؤنڈ، ریسٹورانٹس، پیٹرول پمپ، سروس اسٹیشن، سلاٹر ہاؤس، ایس این جی پلانٹ، ایس ٹی پی، واٹر ریزروائرز، گرین ویلی ہوٹل، سب اسٹیشن، کارپوریٹ آفس، فیسیلیٹیشن سینٹر اینڈ ویئنگ اسٹیشن، یہ ساری جو جگہیں تھیں بطور سیکیورٹی اٹیچ ہو گئی ایک قسم کی، جب تک یہ 460 ارب روپے کی رقم پوری طرح ادا نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ان تمام پراپرٹیز کی جو تفصیلی اسپیسیفکیشن ہے وہ 2 ہفتے کے اندر جمع کرائی جائے گی، اور یہ 2019 کا آرڈر ہے۔
تو پتہ نہیں پھر وہ جمع ہوئی ہے یا نہیں، بہرحال یہ آرڈر میں یہ لکھا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھ دیا اس آرڈر میں کہ جو موجودہ اور جو ماضی کے جو ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز اور جو پروموٹرز ہیں، یعنی کہ نام بھی دے دیے ملک ریاض حسین، احمد علی ریاض، بینا ریاض، زین ملک، یہ لوگ جو ہیں اپنے پرسنل گارنٹیز سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے سامنے جمع کرائیں گے، اور ان گارنٹیز کے نتیجے میں وہ مشترکہ طور پہ اور انفرادی طور پہ بھی کسی بھی قسط کے ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں ذمہ دار ہوں گے۔ اور سندھ کے اور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کے فائنینشیل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب تک یہ 460 ارب روپے کی یہ جو رقم ہے یہ ادا نہیں ہو جاتی تو بحریہ ٹاؤن سندھ حکومت یا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف کسی قسم کی کوئی چارہ جوئی نہیں کر سکے گا، یعنی ان کو بھی انڈیمنیفائی کر دیا ہے، کسی قسم کا کوئی ڈیمیجز نہیں کلیم کر سکتا جب تک یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل نہیں ہو جاتا۔ دوسری کنڈیشن جو 2019 کے اس آرڈر میں لکھائی گئی تھی کہ بحریہ ٹاؤن کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ 16,896 ایکڑ کا جو پراپرٹی ہے ایز بطور بلڈر اور ڈیولپر وہ اس کے اندر جو ہے وہ پلاٹ کو الاٹ کر سکتا ہے، یا پھر اس 16,896 ایکڑ کی جو پراپرٹی ہے اس میں الاٹمنٹ آف پلاٹ یا دوسری سرگرمیاں کر سکتا ہے۔ جب 460 ارب روپے کی پوری رقم وصول ہو جائے گی تو اس کے بعد جو لیز ہولڈ رائٹس ہیں 16,896 ایکڑ کے اندر وہ سندھ حکومت باقاعدہ طور پہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے کر دے گی، اور اسی طرح ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی، اور یہ لیز ہولڈ رائٹس جو ہیں وہ 99 سال کے لیے ہوں گے، مگر جب 460 ارب روپے کی رقم ادا ہو جائے گی تو پھر گورنمنٹ آف سندھ اور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بحریہ ٹاؤن کو 99 سال کے لیے لیز ہولڈ رائٹ دے دے گی 16,896 ایکڑ کا، اور انہی شرائط اور انہی قوانین کے تحت دے گی جو اس وقت جو بھی مروجہ قوانین ہوں گے، یعنی 7 سال بعد جب رقم کی ادائیگی پوری ہو جائے گی، اور بالکل انہی شرائط کے مطابق جو کہ الاٹیز یا ان الاٹیز کے حق میں بہتر ہوں گے۔ پھر بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ تمام پروجیکٹس اپنی تعمیرات جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گا، متعلقہ جو میونسپل قوانین ہیں اور قواعد ہیں اور ریگولیشن ہیں اور سندھ بلڈنگ کنٹرول کے اتھارٹیز لاز کے مطابق بحریہ ٹاؤن اپنی کارروائیاں پوری کرے گا۔ چونکہ یہ حکم 16,896 ایکڑ زمین کے حوالے سے ہے جو کہ ایم ڈی اے کے کنٹرولڈ ایریا کے اندر ہے، تو حکومت سندھ اور ایم ڈی اے اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس 16,896 ایکڑ زمین کے جو باہر کوئی بھی علاقہ ہے، جو اضافی جگہ ہے، وہ بحریہ ٹاؤن اس پہ قبضہ نہیں کرے گا، اور اس حکم کی خلاف ورزی جو ہے اس کے نتیجے میں کرمنل کیس، فوجداری مقدمات جو ہیں وہ دائر کیے جائیں گے، اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو سندھ کی حکومت ہے اور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ فوری اقدامات اٹھائے گی اور فوجداری کارروائی کرے گی بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو بھی یہ انکروچمنٹ کرتا ہے 16,000 ایکڑ زمین سے زائد کے علاقوں کی۔ اور پھر یہ بھی اس حکم میں کہا گیا تھا کہ ہم نے تھرڈ پارٹی رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، یعنی جو لوگ گھر خرید چکے ہیں اور وہ 1,40,000 سے زائد الاٹیز ہیں، اور وہ اربوں روپیہ جو ہے اس اسکیم میں لگ چکا ہے لیکن یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اور یہ کہا گیا کہ یہ تمام پروجیکٹ جلدی سے کمپلیٹ کر کے الاٹیز کو ہینڈ اوور کیا جائے جو ان کی زمینیں ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جو ٹینٹیٹیو جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو ہے ایک اسیسمنٹ کی تھی زمین کی قیمت کیا ہے، اس اسیسمنٹ کے بعد جو ہے جو 460 ارب روپے کی جو آفر ہے جو کہ اب ملک ریاض کی طرف سے ایگری کی گئی ہے اس حکم کے مطابق، تو جو کہ 27.22 ملین فی ایکڑ کے حساب سے یہ بنتی ہیں، تو
اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا گیا کہ ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو حکم دیتے ہیں، ہم نے یہ حکم دیا تھا پہلے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے بحریہ ٹاؤن کے اس تمام معاملات کا، اور جو 14 نومبر 2018 کو بھی ہم نے نیب کو یہ حکم دیا تھا، مگر ہمیں بعد میں بتایا گیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف ریفرنس بھی تیار ہو گیا ہے اور وہ ریفرنس کسی وقت بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے مارچ 2019 کے اس حکم میں لکھ رہے ہیں وہ کہ ریفرنس تیار ہیں، مگر چونکہ اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے 460 ارب روپے والی، تو فار دا ٹائم بینگ جو نیب کا ریفرنس ہے وہ دائر نہیں کیا جائے گا، تاہم اگر بحریہ ٹاؤن نے 460 ارب روپے کی اقساط جو ہیں طے شدہ شیڈول کے مطابق جمع نہ کرائی یا کوئی خلاف ورزی ہوئی اس حکم نامے کی، تو جو نیب ہے وہ فوری طور پہ ریفرنس فائل کرے گا اور قانون کے مطابق اس ریفرنس کو لے کر آگے چلے گا۔ تو یہ وہ 4 سال پرانا حکم ہے۔ اب بحریہ ٹاؤن کے متعلق اس حکم کے بعد اور کل کے حکم کے بعد یہ چیز کلیئر ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا معاملہ سپریم کورٹ سے نکل کے اب حکومت اور نیب اور سندھ حکومت کے میدان میں آ گیا ہے۔ اگر بحریہ ٹاؤن کے خلاف اب فیصلہ بیسیکلی نیب نے کرنا ہے، نیب نے تمام شواہد دیکھنے ہیں، اور نیب اگر یہ دیکھتے ہیں کہ 2 قسطیں کم ہیں یا 3 قسطیں کم ہیں تو وہ امیجیٹلی وہ پہلے نوٹس دے گا کہ بھئی آپ ادائیگی کریں، نہیں کریں گے تو پھر بحریہ ٹاؤن کراچی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے نیب بڑے اقدامات بھی اٹھا سکتا ہے، اور وہ اقدامات کیا ہیں قانون کے مطابق، اس میں یہ مینجمنٹ جو ہے وہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے بھی ہو سکتی ہے بحریہ ٹاؤن کی، اور جو انکروچ تجاوزات کیے ہیں بحریہ ٹاؤن نے پہلے تو وہ کلیئر ہوں گے، وہ پروجیکٹ جو ہے اس کی ایکٹیویٹی بھی روکی جا سکتی ہیں۔ تو خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ملک ریاض نے 65 ارب روپے جمع کرائے تھے ان میں سے 35 ارب جو ہیں اب وہ واپس ہو گئے ہیں وفاقی حکومت کو، تو وہ اقساط کی مد میں نہیں گنے جا سکتے کیونکہ وہ ریاست پاکستان کا پیسہ تھا جو برطانیہ سے آیا ہے، تو اب ٹوٹل پیچھے رہ گئے 26 ارب روپے، تو یہ تمام قسطیں اب فوری طور پہ قابل ادا ہو گئی ہیں۔ آج تک 95 ارب دینے تھے اور صرف 26 ارب روپے جو ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے کی قسطوں میں ادا ہوئے ہیں، تو اگر وہ فوری ادائیگی نہیں ہوتی تو آبویسلی بحریہ ٹاؤن کراچی کا پروجیکٹ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے کنٹرول سے پھر نکل جائے گا، اور ملک ریاض کے خلاف باقاعدہ نیب وارنٹ نکالیں گے، نوٹسز دیں گے، اور جو دوسرے ان کے اہل خانہ ہیں، ملک ریاض اس وقت ملک میں نہیں ہیں، تو اب دیکھیں آگے نیب اس پہ کیسے کارروائی کرتی ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ سے معاملہ نکل گیا ہے، اب ملک ریاض اور حکومتوں کے بیچ اسی قسم کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی چلتے رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔